बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर शहबाज गिल पर दर्ज होने वाले मुकदमे की। फवाद चौधरी साहब ने आज बात करते हुए कहा है कि मैं ज़रूर मज़म्मत करता अगर वो जेल में ना होता। मज़ीद उन्होंने कुछ बात की है, सुन लें। मैं बिल्कुल मज़म्मत करता अगर वो जेल में ना होता। उसके अल्फाज जो थे वो बड़े, मैं समझता हूँ कि बेहतर अल्फाज का चुनाव हो सकता था। ये अल्फाज जो हैं वो ज़ाहिर है कि उसको एग्री नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये बात आप जब करते हैं कि मज़म्मत करते हैं, तो आपने नून लीग वालों से कहा कि आपने अपने बयानात का मज़म्मत की। जब वो उसकी मज़म्मत करेंगे, उनके ऊपर भी यही केस बनेंगे ना, फिर PTI को कहिएगा कि इस बयान की भी मज़म्मत करें। तो एक तो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल ने जो कुछ कहा है वो एग्जैक्टली वही है जो PTI से हट के PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान फ़ौज के हवाले से जब बयानात देते रहे हैं तो यही बात करते रहें और एग्जैक्टली इसी तरह का मुकदमा उन पर भी होना चाहिए, या फिर दोनों सिचुएशंस डिफरेंट है। इसमें आपको डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। जो वो कह रहे थे वो कुछ और है और जो डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा वो कुछ और है। इसके ऊपर आज कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि फैसल वाड़ा साहब ने गिल साहब के बारे में बात करते हुए, तो एक तो अदलिया को रगड़ दिया अपनी तरफ से। दोबारा फैसल वाड़ा साहब ने ये ताना दे के कि रात को जो 12 बजे काम करते हैं वो दिन को भी काम करें। हालांकि बहुत सारे मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दोबारा रात को अदालतें लगी हैं। डॉक्टर शीरी मज़ारी को जब अरेस्ट किया गया था तो उनके हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात को तकरीबन 12 बजे के करीब ही लगी थी और फिर 12-1-1:30 बजे के करीब जाके उनको रिलीफ मिला था और वो अदालत से रिहा होकर वापस अपने घर गई थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये गिला अपनी जगह पर अभी भी है। उस्मान डार साहब ने शहबाज गिल को डिफेंड करते हुए क्या कहा, ये भी तो उस्मान डार साहब जो भी कहने की कोशिश कर रहे थे बकौल उनके, वो डॉक्टर शहबाज गिल का वो जो क्लिप है जो एक निजी टेलीविज़न चैनल को बीपर देते हुए उन्होंने कहा, जिसके बाद FIR होगी और बहुत ही संजीदा मामला खड़ा हो गया, उसे सुने बगैर ही कह रहे थे। ये उन्होंने खुद एडमिट कर लिया यहाँ पे। तो ये उस्मान डार साहब थे। ऑपोजिशन की तरफ से कमर जमान कायरा ये कह रहे हैं कि जब कोई प्यार से ना माने तो फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कुछ ऐसी बात करेंगे। जो तादीबी कार्रवाई है इसके अलावा आप रास्ता कोई नहीं। ये कोई एक दिन का दास्तान तो थी नहीं ना जी। ग्रेजुअली पिछले 2-3 साल से अपने लोगों को थपकियां दे दे के उनकी ज़बान में और तलखी लाते जाना, ये खान साहब का एक वतीरा रहा। ये फाशिज्म के खास असूल थे, वो बढ़ते बढ़ते इनकरेज होते होते यहाँ तक पहुँचे और अब किसी जगह रुकना तो था। अगर कोई चीज़ वो कहते हैं बातों से नहीं तो फिर लातों से तो मानेगी, क्योंकि उसका इलाज और है कोई नहीं। फिर कानून ने अपना रास्ता लेना है। अपने पैनल का तारुफ कराता हूँ। मुझे ज्वाइन किया जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब ने। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सर। और मुझे ज्वाइन किया परवेज़ लोसर साहब ने। आप चेयरमैन हैं यूरोपियन पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन के, ओवरसीज़ पाकिस्तानियाँ। आपका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अहमद अवैस साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये फरमाइएगा, गिल साहब से ब्लंडर नहीं कमिट हो गया आपके ख्याल में? मतलब मैं आज बल्कि पढ़ रहा था वो एक हदीस मुबारका कि अपनी ज़ुबान पर काबू रखा करो, और एक सहाबी ने फिर पूछा कि रसूल अल्लाह, क्या हमारी ज़बान की वजह से भी, ये मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, हमारी ज़बान की वजह से हमारी पकड़ हो सकती है? तो आपने कहा कि बिल्कुल हो सकती है, और लोग अपनी ज़बान की वजह से जहन्नुम में दाखिल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़ा फ़र्क मैं आपको बता दूँ। ये आपने बिल्कुल कहा है कि ये, इसको कुछ भी कह लीजिए कि ये एक इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है या स्लिप ऑफ टंग है। जिस पैराए में भी ले जाएं, इसको जस्टिफाई करना मुश्किल है। हुई गलती हुई उनसे, ये बात उनसे नहीं कहनी चाहिए थी। बल्कि डिप्लोमेसी में मैं आपको बताऊं कि डिप्लोमेसी में कहते हैं कि फर्स्ट लेसन जो है वो डिप्लोमेसी के लिए कि यू मस्ट लर्न द आर्ट व्हाट नॉट टू स्पीक। क्रॉस एग्जामिनेशन में भी यही कहते हैं, उसमें भी यही कहते हैं कि आपको ये एहतियात बरतनी है। बहरहाल ये एक बात हो गई, लेकिन इससे बहुत घनावना अगर आप इन तमाम सियासतदानों की वो ले लें अपने अपने वक्त में, अभी पिछले कुछ अरसे के अंदर क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल की है इन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह फोर्सेस और हाजिर सर्विस हमारे जो जर्नल्स हैं और जो रिटायर हैं उनके मुतल्लिक। मौलाना फजलुर रहमान को देख लीजिए, क्या गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है उन्होंने कि ये इज़राइल के ये नौकर हैं, उनसे ये पैसे लेते हैं और ये जो है
یہ جو جرنیل ان سروس اور ریٹائرڈ دونوں کے متعلق لفظ استعمال کیے انہوں نے. یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مریم نواز صاحب. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں اس پہ آتے ہیں کہ جو بیانات آپ کی مخالف پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران کی طرف سے گئے ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں مقدمات درج ہوئے, اور اگر ہونے چاہیے تھے تو وہ آپ کے دور حکومت میں بیانات گئے, آپ لوگوں نے کرنے تھے نا, تو آپ لوگوں نے نہیں کیے, اور کیا وہ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ایگزیکٹلی ان کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے اس سے جو کہ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جو میں نے اپنی جتنی بھی ریسرچ کی ہے, لوگوں سے رابطے کیے ہیں, میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں نا سر, وہ یہ آ رہی ہے کہ آرمی کے رینکس اینڈ فائل میں بہت غصہ ہے, غم و غصہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آرمی کو بطور ادارے کے طور پہ اگر کسی نے برا کہا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ڈاکٹر شہباز, اور وہ کہتے ہیں نواز شریف نے کہا, زرداری نے کہا, مولانا فضل الرحمان نے کہا, مریم نواز نے کہا, آرمی کی بطور ادارے کے طور پہ اگر کوئی بری بات ان کے حوالے سے کہہ دی تو وہ کہتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل نے آرمی کے رینکس اینڈ فائلز میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ لانس نائک سے لے کے بریگیڈ تک کے رینک کو علیحدہ اور بریگیڈر سے اوپر جو رینکس ہیں ان کو علیحدہ کر کے بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں, میں آپ سے عرض کر لوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس حد تک ابھی وہ ہرٹ ہیں, غم و غصے میں, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سیکشن 31D آف دی آرمی ایکٹ 1952 ڈاکٹر شہباز گل پہ لگنا چاہیے, اور عام عدالت میں اس کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے ایز اے سویلین. اور آپ کو پتہ ہے 31D میں خدا نخواستہ میکسیمم پنشمنٹ موت کی سزا ہے. تو یہ میں ان کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے تو دیکھا حال ہی میں ٹرینڈز بھی چلے, چیف آف دی آرمی اسٹاف کے حوالے سے غدار تک کہہ دیا یہ سوشل میڈیا پہ, DGISPR کی وہ تضحیق کی گئی, لیکن وہ چپ رہے ادارہ, ریسٹرینٹ انہوں نے ایکسرسائز کیے, لیکن یہ ان سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ یونٹی آف کمانڈ ہے, چین آف کمانڈ ہے, ڈسپلن فورس ہے, اگر یہ ہونے لگا نا کہ اپنے سینئر کا یا اپنے سپیریئر آفیسر کا حکم نہ مانو اور اس سے پوچھو کہ تم مجھ سے غداری تو نہیں کروا رہے ہو, تو یہ تو پھر تیا پانچا ہو جائے گا انسٹیٹیوشن. ایسے نہیں, اس کو اس حد تک تو ایسی بات نہیں کی ہے انہوں نے. وہ جو بریگیڈیئر تک کی جو بات کی ہے وہ ایک اور پیرائے میں بات ہے, لیکن بہرحال غلط ہے. میں کوسچن یہ ہے سر, یہ بات تو کی ہے انہوں نے, وہ اس کو معذرت کے ساتھ مجھے دکھ ہے اور مجھے ہمدردی ہے ڈاکٹر شہباز گل سے, اور انہیں حوالات میں دیکھ کے ہتکڑیوں میں دیکھ کر بھی مجھے دکھ ہوا, لیکن یہ بات انہوں نے کی ہے. جو بات کسی نے کی ہے اور وہ ہی مسٹ ہیز ٹو پے, اس کے لیے اس کو جو قانون کو ایون اف ہی ہیز ٹو پے بائی بینگ ٹرائیڈ انڈر دی آرمیز ایکٹ کریں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے طور پہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں بات کر رہا ہوں. میں دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت گجرانوالے کا جلسہ ہوا تھا اور تمام ان کی فرسٹ لائن لیڈرشپ, یہ پورے جو 9 ستارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تمام کے تمام موجود تھے, اور وہاں پہ اس جلسے کے اندر انہوں نے جو ایک بڑی اسکرین لگا کے اور ایک ایسا شخص میاں نواز شریف جو کہ ایک قیدی تھا, ایک سزا بھگتتا ہوا یہاں سے باہر چلا گیا تھا, اس کی تقریر, اور اس کی تقریر میں کیا زبان استعمال کی اس نے پاکستانی جرنیلوں کے متعلق نام لے کے. لیکن سر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ بغاوت پہ نہیں اکسایا. بغاوت سے بڑی کیا بغاوت ہے, آپ سنیے تو صحیح. کیا سر ٹیکنیکلی لیگلی بات کریں نا, دیکھیے میں ایک منٹ بات سنیے. یہ فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش, میں تو اب بھی کہتا ہوں, دیکھیے کرمنل لا میں آپ ماشاءاللہ خود بیرسٹر ہیں, کرمنل لا میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی. اگر انہوں نے اس وقت یہ اس کو کیس, یہ تمام ایکیوز ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے تھے, پلان کر کے انہوں نے سنایا پوری قوم کو, اور وہ ایک حد تک امیز اور ذلت امیز الفاظ استعمال کیے. ان کے اوپر کیس رجسٹر ان کے اوپر بھی ہونا چاہیے, ان کے اوپر بھی ہونا چاہیے. وہ کہتی ہے کہ یہ جو جس وقت مریم نواز کہتی ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. آپ دیکھیے, اور زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, مریم نواز نے خود بولا تھا, نعرے لگے تھے جلسے میں اس کے, یہ نعرے خود لگوائے ہیں انہوں نے باقاعدہ, اور یہ تو ریکارڈڈ ہے, آپ سن لیجیے. چلے اس کا جواب پی ایم ایل این والے دیں, میں ان کو تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ کریں, کیونکہ ایک دفعہ یہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے, آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے, اس وجہ سے میں نے آپ سے آپ ہی کی بات کرنی ہے نا, میں پی ایم ایل این والوں سے ان کی بات کروں گا, ان سے سوال پوچھوں گا, بالکل پوچھوں گا. اچھا اب مجھے یہ فرمائیے کہ آرمیز ایکٹ میں دیکھ رہا تھا تو
مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ڈاکٹر شہباز گل کس فریم آف مائنڈ میں تھے. انہوں نے سوچا سمجھے بغیر کہہ دیا, یا انہوں نے سوچا اور اگر سوچا پلان کیا ویل تھاٹ تھا تو پھر ان کو نتائج کا نہیں پتا تھا. آرمیز ایکٹ, آرمیز ایکٹ سیکشن 33 بالکل ٹھیک ہے, ڈسوبیڈینس آف لافل کمانڈ. سوچے سمجھے سر ڈسوبیڈینس آف لافل کمانڈ, اگر ایک فوج کا جوان یا افسر اپنے سپیریئر آفیسر کی کمانڈ ماننے سے انکار کرتا ہے 14 سال سزا ہے. یہ ایسے اور آپ اس کو ایسے بندے کو ڈسپلن فورس ہے پڑھیں گے نا تو آپ کو دیکھیں. میں آپ کو میں پڑھ دیتا ہوں سیکشن 33 پڑھ دیتا ہوں, لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نیگلیکٹ ٹو اوبے آرڈر سیکشن 34 کنوکشن بائی کورٹ مارشل 2 سال سزا ہے. جو ان کنٹینٹ میری بات سنیں, جو وہ میں اپنا آرگیومنٹ مکمل کر لوں پھر میں آپ کو پورا موقع. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرمی اسی وجہ سے اتنی ڈسپلن فورس ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے سپیریئر آفیسر کی کمانڈ ماننے سے انکار کیا, ڈس اوبے کیا ہے, تو 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے. اس بندے کو ڈاکٹر شہباز گل یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ حکم کے پابند آپ سمجھتے ہیں کہ ہیں, لیکن آپ پوچھیں کہ یہ حکم جو ہے آپ کے کانشیس کے مطابق ہے. آپ نے امر بالمعروف بھی پڑھا ہوا ہے, آپ نے ویلیوز بھی آپ کی, آپ امتی بھی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قائد اعظم کے پاکستان کے شہری بھی ہیں. تو کیا وہ یہ امپلائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو آپ کو حکم دے رہا ہے اس کا کانشیس نہیں ہے, یا اس نے امر بالمعروف نہیں پڑھا ہوا, یا اس کی ویلیوز نہیں ہے, یا وہ امتی نہیں ہے محمد پیس بی اپون ہم کا, یا وہ قائد اعظم کے پاکستان کا شہری نہیں ہے. اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ پوچھیں حکم مانتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہے آپ نے کہ کہیں آپ غداری کے مرتکب تو نہیں ہو رہے, تو وہ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ جو سپیریئر آفیسر حکم دے رہا ہے وہ غدار ہے. وہ کیا رہے تھے, مجھے تو نہیں سمجھ آیا. میں تو دیکھیں نا, آپ بھی اس وقت ایز اینکر مین کی گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے بھی آپ کی گفتگو سے کہ جیسے آپ پروسیکیوٹر ہیں اس وقت. میں لیگلی بات کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بات وکیل کی حیثیت جو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے, پہلی بات تو ایک بات کلیئر کر دینی چاہیے کہ آرم فورسز, کوئی قوم اگر اپنی آرم فورسز کی رسپیکٹ نہ کرے یا ان کو پبلکلی تذلیل کرے کسی بھی انداز کے اندر, یا اس قسم کی جو ہے اگر جو ہے, کیونکہ یہ جو کنٹینٹ FIR میں لکھے ہوئے ہیں اس کی سپیچ سامنے لائیں گے تو کنٹینٹ اس سے مختلف ہیں. نہیں ہے سر, وہ آپ دیکھیے گا. میں نے دونوں سن لی ہیں سر. چلیں میں ایک منٹ بات سن لیجیے. FIR میں جو لکھا ہوا ہے جو ڈاکٹر شہباز گل نے بولا وہ ویسے ہی ہے سر. میں بتا رہا ہوں, ہم بالکل یہ اس نے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ اگر دی ہے, بالکل غیر ذمہ دارانہ, غیر قانونی سٹیٹمنٹ, غیر قانونی بھی ہے, غیر ذمہ دارانہ بھی ہے. یہ میں اس کو کہتا ہوں, لیکن یہ اس کی اپنی, یہ کوئی پالیسی کے اوپر نہیں ہے, نہ ایسی پالیسی ہو سکتی. لیکن پولیس کی تفتیش جو ان سے ہوئی ہے, خبر یہ چل رہی ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ میرے اکیلے کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے, پارٹی پالیسی کا بیان. میری بات سنیں, پولیس میں تو آج اگر آپ جو ہے نا پولیس میں کی بات آپ کرتے ہیں, آج اس کو میاں نواز, یہ شہباز اس وقت پرائم منسٹر ہے نا, اس کو 1 گھنٹے کے لیے پولیس کو دے دیں, اس کے بعد وہ جو سٹیٹمنٹ آپ چاہیں گے کہ یہ پولیس یہ سٹیٹمنٹ اسے دلوائے, وہ سٹیٹمنٹ آئے گی سامنے آپ کے. یہ تو لطیفہ بھی ہم نے سنا ہوا ہے بس, تو پاکستانی پولیس کے حوالے, پاکستانی پولیس کے حوالے, ہاتھی کو پکڑا اس نے کہا میں ہرن ہی ہوں, لیکن وہ اپنی جگہ. لیکن ڈاکٹر شہباز گل اتنا کمزور تو نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ ایک عمران خان پیچھے, آپ پیچھے, PTI پیچھے, لیکن یہ آزاد, یہ پولیس کے کسٹڈی میں سٹیٹمنٹ کی یہی وجہ ہے نا, آپ بھی جانتے ہیں کہ پولیس کے سٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, عدالت میں کوئی اس کی حیثیت. ٹھیک کہہ رہے ہیں, اسی وجہ سے. لیکن اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, پہلی بات تو یہ بڑی کلیئر بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ PTI کی آئی نو فار افیکٹ, اور عمران خان نے تو یہ کہا کہ میری جان سے زیادہ جو ہے اس وقت آرم فورسز جو ہے یا پاکستان کی جو مسلح افواج ہے. تو پھر ڈاکٹر شہباز گل نے یہ کیوں کہا جو انہوں نے کہا؟ کس نے؟ ڈاکٹر شہباز گل نے کیوں کہا؟ یہی کہہ رہا ہوں نا, چیف آف سٹاف ہے اسی عمران خان کا. یہ اٹس ناٹ اے پالیسی, یہ کوئی پالیسی کے اوپر اس نے بات نہیں کی ہے. یہ اس نے اگر اپنے پاس سے بات کی ہے تو ہی مسٹ ہیو ٹو سفر. کوئی بھی ایسی بات کرے گا تو آرم فورسز جو ہیں, کوئی زندہ قوم کا چرہ امتیاز ہوتی ہے, ہیروز ہوتے ہیں. اور پنجاب میں کون سا گھرانہ ہے جس کا تعلق آرم فورسز سے نہیں ہے؟ آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ PTI اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی ہے ڈاکٹر شہباز گل سے. میں اس بات بالکل, اس آپ نے بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا, آپ نے کہا کہ ہی مسٹ ہیو ٹو سفر. بالکل, جو بھی ایسی بات کرے گا ذمہ سفر. میں بالکل درست کہہ رہا ہوں. اس میں تو PTI ڈاکٹر شہباز گل کا جو کیس ہے اس کو پرسو کرے گی. ہاں جی, PTI ڈاکٹر شہباز گل کے کیس کو پرسو کرے گی. پرسو کرے گی. دیکھیے, ہم پرسو اس وجہ سے کریں گے کہ وہ ان انٹینشنل اس نے یہ بات کی ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے.
یہ کوئی کوئی جو PTI کی پالیسی کے بنیاد پر سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے, کوئی ایک آدھا جملہ غلط نکل جاتا ہے, لیکن 10 منٹ کی یا 5 منٹ کی انٹرپٹڈ گفتگو بیپر تھا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں, میں گزارش کروں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر شہباز گل سے ہمدردی ہو رہی ہے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے, مشکل وقت لوگوں پہ آتے ہیں, لیکن بات بڑی غلط کی. اور وہی میں سوچ رہا تھا کہ انسان کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے, کیونکہ انسان اتنے مشکل جگہوں پر پھنس جاتا ہے صرف اس زبان کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے, استطاعت دی ہے. ڈاکٹر شہباز گل واز اے گڈ اسپیکر, از اے گڈ اسپیکر, لیکن آپ سوچیں پھر بولیں, پہلے تولو پھر بولیں. بالکل درست ہے. میں تو آپ کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں, اور یہ حقیقت ہی بات ہے کہ, اور میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ یہ جب آپ پڑھے لکھے ہو کے آپ ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن کر رہے ہو, یا آپ کا انٹلیکچوئل لیول جب آپ کا ایک لیول کے اوپر گرو کر جاتا ہے, تو آپ کو ایک ایک لفظ کے اوپر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو سوچ سمجھ کے وہ لفظ استعمال کرنا ہے, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی ہے کہ جو کوئی پکڑ سکے آپ کو. آپ نے بات, ڈاکٹر شہباز گل نے اس گفتگو میں یہ بھی کہا کہ فوج کے افسر نے اپنے شہیدوں کے خلاف صحافیوں کو فیڈ کیا. کس کو کیا؟ صحافیوں کو فیڈ کیا. فوج کے ایک افسر نے اپنے شہداء کے خلاف. یہ میرے خیال میں نہیں سمجھتا, کیونکہ میں نے یہ سنی نہیں ہے یہ بات. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو مطلب یہ میں نے یہ 3 دفعہ سنی, اس کے بعد میں کوٹ کر رہا ہوں. بڑی ذمہ داری سے لائیو شو جا رہا ہے, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. نہیں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر یہ باتیں ان کی ہیں سامنے تو بالکل ان کو پروسیکیوٹ یہ کریں گے, اور جب باتیں کھل کے سامنے آئیں گی, آپ کو پتہ ہے جب ٹرائل ہوتا ہے تو اوپن ٹرائل ہوتا ہے اور ساری باتیں کھل کے آتی ہیں, اور بالکل اسپیئر نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی ایسی بات کرے گا اس کو اسپیئر نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کو یہ مت سمجھا جائے کہ یہ PTI کی پالیسی ہے اور پالیسی کی بنیاد پہ کوئی ایسی بات کریں. PTI تو تھرو آؤٹ جو ہماری پالیسی جو ہے, عمران خان کی اپنی تمام سپیچز سن لیجئے, ہر جگہ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے, کہیں ایک لمحے کے اوپر بھی ایسی انہوں نے بات نہیں کی ہے کہ وہ فوج کو اس ایسی وہ سجیشن دے رہا ہو کہ جی یہ جو ہے وہ آپ اکسا رہا ہو کسی بات کی. سوال ہی مطلب ہے کہ ڈسپلن آرم فورسز ہیں, کون نہیں جانتا اور کون نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو ایک اکائی قائم رکھنے کے لیے, پاکستان کی یہ سالمیت اور سوورینٹی کو قائم رکھنے کے لیے پاکستانی فوج کی ایز سچ جس شکل میں آج موجود ہے, انتہائی ٹرینڈ, انتہائی ویل ایکوپڈ, انتہائی ڈسپلنڈ, اسی شکل میں فوج رہے گی تو ہم انڈیا سے بچ سکتے ہیں. ورنہ اس وقت جو ایک سلسلہ بنا ہوا ہے جس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت امریکہ, انڈیا اور اسرائیل, وہ تو پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کو بیٹھے ہوئے ہیں. اٹ از دی اونلی آرم فورسز جو پاکستان کو بچا کے بیٹھی ہوئی ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. پرویز لوسر صاحب, آئی ایم سوری میں تھوڑی ڈیلے کے ساتھ آپ کے ساتھ آ رہا ہوں, لیکن کیونکہ the gentleman was very relevant for the discussion. احمد اویس صاحب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, پنجاب میں ایڈوکیٹ جنرل ہیں. ان سے زیادہ ریلیونٹ ہو نہیں سکتا تھا کوئی بندہ, اس وجہ سے پھر تفصیلی گفتگو کرنا ضروری تھا. یہ جو بات احمد اویس صاحب بھی کر رہے ہیں فوج کے حوالے سے, اور یونٹی آف کمانڈ یا چین آف کمانڈ کی جو بات ہو رہی ہے, ہمارا بطور سوسائٹی مسئلہ یہ ہے نا سر کہ ہم تقسیم در تقسیم میں پھنسے ہوئے ہیں. مطلب کہ مذہبی لیول پہ فرقوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, کوئی شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, اہل حدیث اپنے آپ کو کہتا ہے. پھر قومیت کی بنیاد پہ سندھی, پنجابی, بلوچی, پٹھان کی بات ہوتی ہے. اس کے بعد ذاتوں کی بات ہوتی ہے, یہ جٹ ہے, یہ ارائی ہے, یہ رانا ہے, یہ بٹ ہے. اس کے بعد طبقاتی تقسیم ہے, یہ امیر ہے, یہ مڈل کلاس ہے, یہ غریب ہے. لیکن جب پاک فوج میں کوئی بندہ چلا جاتا ہے نا, تو اس کے بعد وہ کسی بیک گراؤنڈ سے ہو, کسی دھڑے سے ہو, کسی صوبے سے ہو, کسی بھی جگہ سے آیا ہو, وہ پھر پاک فوج کا سولجر ہے. اور اس کے یونٹی آف کمانڈ کا جو پرنسپل ہے, اس نے وہ یہ نہیں کہہ سکتا اپنے افسر کو کہ سر مجھے پتہ لگا آپ کی کیونکہ ووٹ ڈالنا تو سب کا حق ہے. مثال کے طور پہ وہ کسی افسر کو, کوئی سب آرڈینیٹ آفیسر یہ نہیں کہہ سکتا ہے جوان کہ سر مجھے پتا کہ آپ ذہنی طور پہ PTI کے حق میں اور میرا جو انکلینیشن ہے وہ PMLN کے حق میں, لہٰذا آپ کا جو آرڈر ہے پہلے میں اس کو جج کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا نا سر, یہ ہو ہی نہیں. ادروائز تو پھر فوج کا حال ہی برا ہو جائے گا, تتر بتر ہو جائے گی. تو what do you have to say, you're an overseas پاکستانی. تو اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے ساری سچویشن کو جو پاکستان میں ابھی چل رہی ہے, خاص طور پہ ڈاکٹر شہباز گل کے مقدمے کے حوالے سے, what do you have to say sir? برسٹر صاحب تھینک یو. ابھی اویس صاحب نے جو باتیں کی ہیں, یہ پارٹی جس سے بھی ہیں, ایک محب وطن پاکستانی کی یہی بات ہے.
اور شہباز گل نے جو گفتگو کی ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ پلاننگ کے ساتھ نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی نہیں ہے، یہ ٹنگ دا سلپ ہے، زبان پھسل گئی ہے، ان باتوں کی ابھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس روانی کے ساتھ وہ یہ جیسے خبرنامہ پڑھ رہا تھا، مجھے تو آج آپ کے پروگرام کے ذریعے سب سے پہلے یہ پتہ کرنا ہے، اس کا پتہ کریں اس کے تانے بانے کہیں انڈین راہ سے تو نہیں ملتے ہیں، کہیں انڈین RSS سے تو بھی نہیں ملتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی گارنٹی۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے بریک لینی پڑ رہی ہے، میں آپ سے بڑی معذرت چاہتا ہوں، بریک سے واپس آؤں گا، اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے میں اپنی رائے ضرور دوں گا کہ الزام ویسے آپ نے لگا دیا کہ پتہ کریں گے را سے تو نہیں ملتے، لیکن بہرحال ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آؤں۔ ویلکم بیک ٹو آواز، میرے ساتھ ہیں احمد اویس صاحب، پرویز لوثر صاحب۔ پرویز صاحب آپ پلیز کنٹینیو کیجئے وہیں سے جہاں سے آپ گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ میں یہ پروگرام بریک سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ جس روحانی سے، جس تمید کے ساتھ انہوں نے 10-15 منٹ جو ہے یہ خبرنامہ پڑھا ہے، یہ خبرنامہ انہوں کو لکھایا گیا ہے، کہیں سے آیا ہے۔ ابھی اس سے اگر جو باتیں پروگرام میں آپ کی شروع سے ہو رہی تھی، احمد اویس صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے گجرانوالہ کا جلسہ ہو، یا میں یہ بینگ اوورسیز پاکستانی، کیونکہ میرا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ہے، یہ 13 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے فوج پاکستان کو کمزور کرنے کا، تقسیم کرنے کا۔ برسٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایجنڈا تو صرف انڈیا کا ہے یا اسرائیل کا ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے؟ تو جو اس ملک کے سیاسی لیڈران ہیں، جو یہ ہر دور میں باتیں کرتے رہے ہیں، جو یہ مقدمہ اس شہباز گل پہ بنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے مقدمے جنہوں نے پہلے باتیں کی ہوئی ہیں ان پہ بھی بننے چاہیے۔ اور ابھی اگر ایک بندے کو جب سزا ملے گی اسی گفتگو کی، جس نے 8 لاکھ فوج کے جوانوں کا دل دکھایا ہے، 22 کروڑ عوام کا دل دکھایا ہے، یہ کوئی ایک اس کا میسج جو ہے، یہ کوئی سیاسی پارٹی کا، ابھی جیسے احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں، میں اس بات پہ میرا مکمل یقین ہے کہ سیاسی جماعت کا یہ اعلامیہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں مختلف سیاسی لیڈران کی باتیں سنائی ہیں، جو کہتے ہیں کہ اگر وہ گرفتار نہ ہوتا تو یہ ہوتا، اگر یہ جرم نہ ہوتا تو یہ ہوتا، دوسرا کہتا ہے میں نے خبر سنی نہیں ہے، بات سنی نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے تو جو پاکستان کے سیاسی ورکر ہیں، اہلکار ہیں یا پی ٹی آئی کا، کیونکہ یہ بندہ جو ہے چیف آف سٹاف ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا، سب سے پہلے اس کی جو آڈیو ویڈیو ہے، یہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں، نوجوانوں یہ سنو اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرو، کیا اس بندے کی گفتگو جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی اس نے گنجائش چھوڑی ہے اپنی فوج کو تقسیم کرنے کے لیے، اپنی فوج کے سپاہی اور افسر کو تقسیم کرنے کے لیے، پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے کے لیے؟ ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اور ابھی یہ مثال بار بار نہیں چلے گی کہ اس پارٹی کے لیڈر نے یہ کہا تھا فوج کے بارے میں، اس پارٹی کے لیڈر نے یہ کہا تھا، جو لیڈر یہ زبان بولے گا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر پچھلی حکومتوں نے 3.5 سال یہ جو سابقہ حکومت تھی، اگر انہوں نے ان لوگوں کو سزا نہیں دی تو یہ مجرم ہیں، ان کو وہ لوگ جو پاکستان فوج کے خلاف، پاکستان اداروں کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں، ان کو سزا دینی چاہیے تھی۔ اور اگر آج ریاست پاکستان جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اگر انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو یہ آسن قدم ہے۔ اس کی جو بندہ شہباز گل کی گفتگو کو انڈوس کرتا ہے اور اس کی وکالت کرتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے یہ پلاننگ کے تحت نہیں، ایسے لوگوں کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ بینگ اے اوورسیز پاکستانی پردیسی، میں یورپ میں 28 ملکوں میں یہ جو میری فیڈریشن ہے، ہم پاکستان کا علم بلند کرتے ہیں۔ جب یہ ایسی خبر سنتے ہیں تو مجھے وہ ہندوستان
RSS اور مودی کی جو فوج جو وہاں انٹرنیشنلی وہ ہمارے ہاں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ یہی زبان بول رہے ہیں جو شہباز گل نے بولی ہے. کیا ان ماؤں کا، ان بہنوں کا، ان بیٹیوں کا، ان بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی جن کے والد، بھائی، بہن، خامند اس ملک کے اوپر جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، جامِ شہادت نوش کیا ہے، کیا ان کو تکلیف برسٹر صاحب نہیں ہوگی؟ ہمیں ایسی باتوں کو ٹی وی پہ آ کر، میڈیا پہ آ کر ڈیفینڈ کرنے کی بجائے یہ اس بندے کو نشان عبرت بنانا ہے، اس کو سزا دینی ہے. جو اس کو سزا ملے گی وہ آئندہ کوئی بھی بدبخت پاکستانی فوج کے خلاف یا اپنے اداروں کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے 100 بار سوچے گا. ابھی اگر 13 سال پہلے جو یہ پراپوگنڈا شروع ہوا تھا اگر یہ اس وقت روک لیا جاتا تو آج یہ دن، آج یہ نیچ، آج یہ ہم شہباز گل کی گفتگو نہ کر رہے ہوتے. کیونکہ مجھے یہ پتا ہے میرا فوجی، میرا جو فوجی بارڈر پہ کھڑا ہے، جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے، جس کے گھر میں جب اس کی باڈی آتی ہے، ایک بچہ جس کا باپ شہید ہوتا ہے، اس کو اس کے بدلے میں سبز حلالی پرچم ملتا ہے. ان سے پوچھے اس ملک کی قدر کیا ہے، یہ ملک کو بچایا کس نے ہے؟ یہ ملک جو ہم سے 5 گنا بڑا ملک انڈیا ہے، وہ آج تک یہی سوچ رہا ہے اس کی فوج کمزور ہو تو ہم اس کے اندر دخل اندازی کریں. یہ اب ایک اوورسیز پاکستانی کے جذبات ہیں. نہیں بڑے اچھے ہیں. دیکھیے جو ان کے جذبات ہیں وہ میرے بھی وہی جذبات ہیں، کیوں نہیں ہوں گے؟ ہم سب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی بھی کرتا ہے کسی کو معاف نہ کیا جائے. لیکن عمران خان صاحب کے یہ جذبات نہیں لگ رہے ویسے. ہاں جی، عمران خان صاحب کے یہ جذبات نہیں لگ رہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک آپ یہ سوچ نہیں، بہت ساری چیزیں آپ پرزیوم کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ عمران خان کے تو مستقل وہ فوج کے متعلق جہاں پہ بھی بات انہوں نے کی ہے، یہاں تک کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میری اپنی زندگی سے زیادہ جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی پاکستانی فوج کی اہمیت. ایک چیز پہ میں کلیئر ہوں، لیکن میں ایک چیز پہ کلیئر ہوں، ہم جب اس بات جذبات اپنی جگہ پہ، فوج سے محبت اپنی جگہ پہ، ملک سے محبت اپنی جگہ پہ. میں عرض کر دوں ذرا، جذباتی ہیں پرویز لوثر صاحب، اور لوگ ہوتے ہیں جذباتی ملک کو لے کے، وطن کو لے کے، مٹی کو لے کے، فوج کو لے کے. اور پی ٹی آئی والے بھی بہت جذباتی ہوتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہوتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی ہوتے ہیں. لیکن میں ایک وکیل کی حیثیت سے ایک چیز پر کلیئر ہوں، وہ اپنے فرط جذبات میں جو بھی کہہ رہے ہیں کہ شخص کو عبرت کا نشان بنا دو، میں شخص پہ اس بات پہ کلیئر ہوں ایک وکیل کی حیثیت سے. Because lawyers are supposed to be the guardians of democracy and constitution and civil rights. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل آپ کسی سے نہیں چھین سکتے. کوئی بھی ہے کتنا بھی سنگین جرم ہے، فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. وہ نشان عبرت والی بات یہ فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ایک انسان کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن بظاہر ان سے غلطی بہت بڑی ہوگی. میں دیکھیے نا وہ جو ہوئی ہے اس کو تو جو ایک چیز ہو چکی ہے، nobody denies that. کوشچن تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ تو اس نے تو ابھی ایک بات میں کر لی. میاں نواز شریف نے چیف آرمی اسٹاف کون سے شروع ہوئے میں آپ دیکھیے، کبھی آپ غور کرتے چلے جائیں. جیسے جنجوا سے وہ شروع ہو رہے ہیں، کیا کیا زبان استعمال کی انہوں نے. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، کاکڑ صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوا جس وقت وہ انہوں نے دونوں سے کہا تھا کہ آپ استعفیٰ دیں. احمد ویس صاحب یہ فرمائے گا، آپ نے بڑا کلیئر کہا کہ اگر انہوں نے غلط جملے بولے ہیں تو ہی مسٹ ہیو ٹو سفر. عمران خان نے یہ کیوں نہیں کہا؟ ہاں جی، عمران خان نے کیوں نہیں کہا؟ کس نے؟ یہی جو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نے بھی ابھی میں نے تو ساری سنی نہیں کیونکہ میں اپنا کافی بزی رہا ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. وہ بالکل اس بات کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ان کی، کیونکہ جب میرے سامنے بات ہو رہی تھی تو اس وقت یعنی کہ پارٹی میں کوئی کنفیوژن ہے اس حوالے سے؟ کوئی کنفیوژن نہیں، کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے. پارٹی بالکل اٹس لائک ون یونٹ اس کے اوپر ہے کہ یہ اٹس کین نیور بی دی پالیسی. آرم فورسز جو ہیں وہ بالکل طرۂ امتیاز ہیں، وہ ایک لائک ہیروز جو ہیں وہ سر پہ بٹھانے والے جس طرح ہوتا ہے، وہ حیثیت فوج کی ہمیشہ رہی ہے اور رہنی چاہیے. اور ایک زندہ قوم جو ہے وہ اسی طرح زندہ رہتی ہے. اور ہمارے یہاں تک کانسپریسی اصل میں یہ ہے. آپ کبھی انٹرنیشنل کانسپریسی کو تو جائیں جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا. اس وقت ایک آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی ایک نیو فیز آف کولڈ وار شروع ہو رہا ہے.
اور اس نئے فیز آف کولڈ وار کے اندر امریکہ جو پہلے پاکستان کا اس کا ایلائی تھا وہ اب اس کو چھوڑ کے وہ ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ مل کے اور اسرائیل کے ساتھ اور انڈیا کو وہ منی سپر پاور بنانا چاہ رہے ہیں آف دی ساؤتھ ایشیا, تاکہ وہ انڈیا وہ اس کے چائنا کے خلاف کھڑا کر سکیں اسے. اور چائنا, پاکستان, رشیا اور ایران اور ٹرکی یہ ایک نیا اس طرف سے بلاک بن رہا ہے. کیا دے رہے تھے یہ مجھے ابھی کوئی خبر دے رہے تھے کہ ڈاکٹر شہباز گل کی, آپ خبر کیا دیں, ڈرائیور کی اہلیہ کو جیل بھیج دیا. میرے خیال میں وہ موبائل ریکور کرانا چاہ رہے تھے ڈاکٹر شہباز گل کا, کیونکہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس سے جو موبائل برآمد ہوا وہ ڈمی تھا اور اصل موبائل ڈرائیور کے پاس رہ گیا, تو پولیس گئی تھی. مجھے نہیں معلوم اب یہ باتیں تو خیر اب وہ ابھی ٹرائل کی اور پولیس کی ہوں گی. میں کیونکہ آئی کی ناٹ میک any statement on the basis of any presumption how strong it may be. آپ کو پتہ ہی ہے لیکن اس کی اہلیہ کا کیا قصور تھا, اس کو کیوں کچھ بھی نہیں. اب یہ تو یہی تو ڈرائیور کی اہلیہ کا کیا قصور, کوئی نہیں تھا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, گھر بیٹھی کو پتہ بھی نہیں ہوگا نیشنلی اس وقت جو ہے فوج کو ڈیفیم کرنا, یہ بات میں کہہ رہا ہوں, اہلیہ کا کوئی بنیاد کے اوپر یہ آ کے یہ کرپٹ ٹولہ آ کے بیٹھا ہے. آپ دیکھیے تو ایک ایک کو آپ دیکھیں, ان کی کرمنالوجی دیکھیں, کیا کیا کرائم انہوں نے کمٹ کیے, مارل ٹرپیچوڈ کے کرائم ہیں ان ساروں کے. یہ سب کے سب جو ہے سو ان کے لیے نہ پاکستان کی کوئی اہمیت ہے نہ ان کے ذہن میں کوئی نیشنلزم ہے. یہ ایک جو بندہ جو ہے نیشنل قومی خزانے کے اوپر ہاتھ مارنے کا عادی ہو جائے اس کی تو حیثیت کوئی نہیں ہوتی. جی فرمائیے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا احمد اویس صاحب, آگے بڑھتے ہیں. یہ آج میں دیکھ رہا تھا فواد چوہدری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پنجاب کے حوالے سے, کیونکہ ڈاکٹر شہباز گل اریسٹ ہوئے ہیں وہاں پہ, تو یہاں پہ فیصلے کچھ ہوئے ہیں کہ جی 25 مئی کو جو پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ہوا تھا اس حوالے سے انکوائری ہوگی اور پھر مقدمات ہوں گے اور پھر اریسٹ ہوں گے. فواد چوہدری کیا کہہ رہے ہیں, سن لیں سر. 25 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر لازماً انصاف ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ رانا ثناء اللہ عطا تارڑ اور یہ لوگ اس سے بچ جائیں. 100% انصاف ہوگا, اور لیکن ہوگا قانون کے مطابق. اور ہاشم ڈوگر صاحب کا ساٹ اگر ہمارے پاس ہے, کرنل ہاشم ڈوگر وزیر داخلہ پنجاب, اچھا وہ ساٹ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر میں اپنی پارٹی ورکرز کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ نہیں کر سکا تو عہدہ چھوڑ دوں گا. اور خبر یہ ہے کہ 12 SHOs معطل ہو گئے جو اس ٹائم پر تھے جب یہ 25 مئی والا ہو رہا تھا. تو یہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ سارا فوکس جو ہے وہ اس طرف ہے, ادھر بھی اور ادھر بھی. غلط ہے نا یہ. میں اس دیکھیں بات بتاؤں, یہ وہ وقت آ گیا ہے. SHOs کا قصور ہے ویسے بالکل ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ وہ ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ میں نے آگے بھی بات کی ہے کہ کراس دی بورڈ ہمیں اکٹھے بیٹھنا چاہیے, پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. پاکستان کی اکانومی جس حالت کو پہنچ چکی ہے اور جو حالات ہو گئے ہیں, آپ ابھی اب اگر اس کی بھی بات کریں گے, جس دن اگر آپ یہ روزانہ ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک ایجنڈے پہ آئے تھے, جی ملک تباہ کر دیا, اکانومی تباہ کر دی. عمران خان کے پیریڈ کے اندر پاکستان میں فارن ایکسچینج کے ریزرو جو ہیں ہائیسٹ ہوئے ہیں, یہ ریکارڈڈ ہے. 28 بلین کے ریزرو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. پاکستان جب وہ اترا ہے اقتدار سے اور یہ لوگ آ کے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے, 22 بلین کے ریزرو اس وقت موجود تھے. اور آج 8 بلین سے نیچے. ایک اور خبر آج یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب کا اور ڈونلڈ بلوم کا ایمبیسڈر, امریکی ایمبیسڈر, فون پہ بات ہوئی ہے دونوں کی. پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم ہے, میں نے سنا نہیں ہے. وہ جو KPK کے دورے پہ وہ تھے نا, تو خبر یہ آئی ہے کہ جو CM KPK تھے محمود خان صاحب, وہ ایمبیسڈر کو ڈونلڈ بلوم کو اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گئے کہ تنہا آپ سے کوئی بات کرنی, اور وہاں لے جا کے پھر عمران خان صاحب سے بات کرائیے. تو آپ کے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ کیا بات ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے بڑا بیرونی سازش کا بیانیہ کھڑا کیا کہ امریکہ کے غلام نہیں ہے یہ, تو ایمبیسڈر سے بات کیا کی انہوں نے؟ نہیں, آئی ڈونٹ نو. اب یہ تو جب پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ ڈپلومیٹ سے باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, آلویز ہوتی ہیں, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اپوزیشن کے لیڈرز کے ساتھ جو ہیں آپ پرانی ہسٹری ساری اٹھا کے دیکھ لیں, تمام ایمبیسڈر جو ہیں, ایون چائنا کے ایمبیسڈر, امریکن. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کوئی پروٹیسٹ رجسٹر کرایا کہ جی آپ لوگوں نے یہاں پہ تختہ الٹا ہے ڈونلڈ لو کے کہنے پہ, کیونکہ عوام کو تو یہی بتایا نا. لیکن بات تو ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے بات ہو گئی ہے, لیکن بات میں بات کیا ہوئی, میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انلیس کہ وہ بات کو کچھ معلوم ہو, وی کین ناٹ پرزیوم کہ کیا بات ہوئی ہے. اچھا, آپ تو سمجھتے ہیں کہ جب, لیکن سفارتی تعلقات تو خیر خان صاحب
قائم رکھنے پر یقین ہونے بھی چاہیے. دیکھیے نا سوال یہ ہے, لیکن جب عوام میں بولتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ وہ سینٹیمنٹ ایسا ہے کہ امریکہ کی غلامی, امریکہ. وہ تو آپ کو پتا ہے وہ پبلک کی گفتگو اور ہوتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ کا امریکہ ورلڈ اندر کمروں میں اور بات ہوتی ہے. امریکہ ورلڈ سپر پاور ہے اور پاکستان کی وہ حیثیت تو نہیں ہے. ہاں یہ درست ہے, خان صاحب کو پتا ہے, ہم اپنی سوورینٹی کو سیکیور کرنا ہمارا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. وی ہیو ٹو ڈو اٹ. ہم دیکھیں امریکنز اب جو نئی پالیسی اور نئی جو اسٹیٹ آف افیئر جو بن رہے ہیں انٹرنیشنلی, اس میں امریکنز یہ چاہتے ہیں اور یہ جو ان کو نیا پالیسی میں کہ پاکستان کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سیٹلائٹ آف انڈیا بن کے رہے, جیسے بنگلہ دیش ہے, پھر ایکسیپٹیبل ہے, پھر وہ پاکستان سے خوش ہے. لیکن اگر ہم انڈیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں تو بیرونی سازش ہوئی تھی, بیرونی سازش ہوئی تھی. ہاں جی, آپ ایک وکیل ہے نا, وکیل کی تو عادت ہوتی ہے کہ بڑا اینالیٹکلی چلتا ہے. تو خان صاحب تو کہہ دیتے ہیں ہوئی تھی, بیرونی سازش ہوئی تھی. بیرونی سازش امریکہ کی نہیں, وہ تو خود کہا ہے انہوں نے. آپ نے دیکھا کہ اس نے یہاں پہ جو آئی ایس بی آر کی اپنی سٹیٹمنٹ تھی, آپ جب بعد میں وہ سٹیٹمنٹ دیں یا مداخلت پہ تھی نا, انہوں نے کہا تھا کہ جی انٹرفیرنس کی ہے. اب انٹرفیرنس موٹیویشن کے بغیر ہوتی ہے. اگر انٹرفیرنس, اب یہ لفظ استعمال ہوئے میں یہ ریکارڈ کے اوپر ہے جو انہوں نے باقاعدہ پبلکلی بھی کہے ہیں کہ جی یہ اٹ واز ناٹ اے کانسپریسی, اٹ واز انٹرفیرنس. تو انٹرفیرنس جو ہے اٹ از unless there is some motivation cannot be any interference. یعنی کہ امریکہ نے حکومت کا تختہ الٹا ہے. کوشش تو کی. اب اس کے بعد بھی ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہوئی ابھی ایک سی این این کے اوپر. اچھا, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے اعلامیہ کی, اس کے اندر یہ لکھا ہے, وہ جو اس کے اندر لکھا ہے نا, they are referring to the verbal interference. وربل انٹرفیرنس کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا اسی لیے وہ ڈیمارش کی بات کی ہے. لیکن خان صاحب بات کچھ اور کرتے ہیں احمد ویسن. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے باقاعدہ طور پہ سازش کی جس کے مہرے یہاں پر موجود تھے, جو میر جعفر میر صادق تھے, اور انہوں نے میری حکومت کا تختہ الٹ دیا کیونکہ اس ملک کو غلام بنانا ہے. وہ ایک فزیکل کنسپریسی, ٹینجیبل کنسپریسی کی بات کر. وہ جو اعلامیہ ہے نا سر, وہ جب مداخلت کی بات کرتا ہے وہ وربل انٹرفیرنس کی بات کرتا ہے, اور وہ اس کے لیے ڈیمارش, وہ تو سفارتی لیول پہ ہے. دیکھیے نا وہ اسٹیج ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے بھٹو کے آپ لاسٹ ڈیز اگر یاد ہوں گے کہ اس نے بھی لیٹر دکھایا تھا, اس نے کہا تھا کہ میرے یہ جو ہے the white elephant is against me, اور یہ میرے they are after my blood, hounds are after my blood. اس نے بھی امریکہ کے متعلق یہ بات کی تھی, اور اس کی بیس کیا تھا کہ وہ ہینری کیسنجر جو ہے وہ جاتے وقت جو ہے 1976 میں, جی ٹھیک, لاسٹ وزٹ میں کیا گیا تھا کہ if you don't abandon your nuclear program we will set horrible example of you in the world. عمران خان کو تو کسی نے ایسے نہیں کہا. میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جہاں پہ کانفلکٹ, اب نئی پالیسیز کے اندر پاکستان ہمیشہ ان کا بلائنڈلی ان کے ایجنڈے کو لے کے چلتا ہے. لاسٹر صاحب کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں, لیکن میں عمران خان صاحب کا ایک مونٹاج دکھانا چاہتا ہوں. ایک صرف بات 30 سیکنڈز, ایک صرف فوراً بات کروں. عمران خان نے یہاں پالیسی کو ایک دم بدل کے رکھ دیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ we will never become hired gun for anybody. ٹھیک ہو, This is the base of the foreign policy. اور بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں, ایک خان صاحب کے حوالے سے ایک جو ان کا خاص ایک ایکسکلوسیو سٹائل ہے, جو ان کی اسپیشلٹی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ حق و باطل میں تفریق کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ وہ لگتا یہ ہے کہ وہ حق پہ ہیں اور باقی سب باطل ہیں. تو خان صاحب کے کچھ چلا کے دکھاتے ہیں. جب حضرت امام حسین کھڑے ہوئے یزید کی فوج کے سامنے, کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے, لیکن یزید کے ظلم کے خوف سے کوفہ کے لوگوں انہوں نے مدد دی کی حضرت امام حسین. ہمیشہ وہ لوگ پچھتائے, بعد میں وہ پچھتائے کہ ہم نے اتنا بڑا سانیہ ہونے دیا. ہر دور میں یزید ہوتے ہیں. جن لوگوں نے 25 مئی کو یہ جو پولیس والے اور رینجروں نے جو ربر بلٹس اور شیلنگ کی تھی عورتیں بچوں کے اوپر, ان کو پتا تھا یہ غلط کر رہے ہیں, لیکن ڈر رہے ہوں گے کہ ہماری نوکری نہ چلی. جب اپنی نوکری کو بچانے کے لیے غلط کام کرتے, گناہ کرتے, یہ بھی ایک شرک ہے. یہ جو ابھی بکے ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح, یہ بھی شرک ہے. انسان کو تو اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے. آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف جدوجہد کی, پوچھے گا اللہ آپ سے. نیوٹرل کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی کسی کو. آپ یا حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کھڑے ہیں. حق اور باطل کی جنگ میں آپ نیوٹرل ہو جائیں, اس کا مطلب آپ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں. خان صاحب کے اس موقف کے حوالے سے کسی دن میں اپنے شو میں تفصیل سے انٹرو پہ بات کروں گا, ابھی وقت کی قلت ہے. تو لوسر صاحب
آپ کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے؟ عمران خان صاحب جو بیانیہ کھڑا کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں، کربلا تو ہر بندہ بنانا چاہتا ہے، لیکن حسین بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کوئی تیار نہیں ہے کہ اپنی انا کو، اپنی میں کو اس ملک کے لیے ختم کرے اور آپس میں بیٹھ کر ایسے فیصلے کرے جو اس ملک اور قوم کے لیے ہوں. لیکچر آپ مجھے بھی یہاں بٹھائیں، میں بڑا اچھا لیکچر دے دوں گا. خان صاحب کو میں 2006 سے یورپین پارلیمنٹ لے گیا تھا. خان صاحب سے تب سے میرے تعلقات بڑے اچھے ہیں ایز اے پرائم منسٹر ابھی بھی. لیکن ایک چیز آج میں آپ کے پروگرام کے ذریعے آنریبل عمران خان صاحب کو میسج دینا چاہتا ہوں. آپ جو ہے یہ ابھی حق اور باطل ان کو بھول کر خدا را سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس ملک کے بارے میں سوچیں، کس کے پیچھے عوام زیادہ ہے، کس کے پیچھے عوام کم ہے. اس بات کو بلائے طاق پیچھے رکھ کر پاکستان کا سوچے. اور اس سے آگے جو جا کر باتیں، ابھی یہ لفظ ایک نیوٹرل لفظ جو ہے یہ بڑا عام ہو گیا ہے، اور یہ آج کل خصوصاً یہ لفظ افواج پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ اس کو ملا لیا جاتا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں جب FATF کا معاملہ تھا تو اس ملک کو FATF سے نکالنے میں مدد کی فوج پاکستان نے. ابھی IMF میں ہم پھنس گئے. ٹھیک ہو گیا. لوزر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے. احمد اویس صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ اچھی بات کی ہے لاسٹ میں انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں، مجھے وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.